मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है, और ज़ाहिर है कि जो बहसें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत है उन पर भी गुफ्तगू करते हैं, और उसमें से एक बहस अहल बैत है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी अहल बैत में से है और तमाम अनबिया और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के वारिस है। तो लिहाजा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की गुफ्तगू अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के उन्वान से करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ख़ुद रसूलुल्लाह ने बशरियत की हिदायत के लिए जिन चीज़ों को मंबा करार दिया और जिन चीज़ों को सरचश्मा करार दिया, सरचश्मा हिदायत करार दिया, वो ज़ाहिर है कि क़ुरआन है और अहल बैत है। और क़ुरआन और अहल बैत में भी अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है कि अहल बैत मुअल्लिम शुमार होंगे और क़ुरआन जो है वो किताब है, तो ज़ाहिर है हर किताब के लिए मुअल्लिम की ज़रूरत होती है। और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर अलिफ बा वाली किताब, जो इब्तिदाई छोटी किताब है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, और उसके लिए भी ज़ाहिर है मुअल्लिम की ज़रूरत होगी, और किसी ज़बान को सीखने के लिए भी मुअल्लिम की ज़रूरत होती है, किसी हुनर को सीखने के लिए भी मुअल्लिम की ज़रूरत होती है, किसी इल्म को सीखने के लिए भी मुअल्लिम की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है कि अक़ल का तकाज़ा है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, अगर उस चीज़ को आपने सीखना है, उसकी तालीम हासिल करनी है, तो उसके लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो फिर क़ुरआन जैसी किताब जो कि अल्लाह का कलाम है, उसके लिए भी यकीनन मुअल्लिम की ज़रूरत होगी, और वो मुअल्लिम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम है। और आज के दौर में हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। और ये टॉपिक जो है काफ़ी हद तक इस पर उलमा गुफ्तगू भी कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहस इतनी ज़्यादा मुहिम है कि इसके ऊपर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। और यहाँ पर जो है वो असल में दिफा है हक़ अहल बैत की, चूँकि लोग जो है उन्होंने ये कह दिया, बल्कि मैं ये कहूँ कि सहाबी के उस कलाम से इस फितने का आगाज़ हुआ, जहाँ उसने कहा कि हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। वहाँ से इस फितने की इब्तिदा हुई, और ये आज तक जो है इस फितने को कुछ लोगों ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने दवाम दिया हुआ है कि जहाँ पर वो अहल बैत की आज़मत और अहल बैत की जहाँ से असल हिदायत है, जो सरचश्मे हिदायत है, उनके मुनकिर हो गए और कहा कि हमारे लिए किताब काफ़ी है। और आज तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा। अलबत्ता ये भी कहूँ कि कुछ लोगों ने बाद में हदीस को बंद कर दिया था, और फिर बंदिश के बाद दोबारा खोल दिया, लेकिन यह है कि वो आज़मत अहल बैत के लोग मुनकिर हो गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस मुहिम मौजू पर, हुकूक़ अहल बैत के इस मुहिम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब से। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़िबला के इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं और उनकी खिदमत में इसी उन्वान से सवालात पेश करेंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, क़िबला दुआएं हैं आपकी, मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम लोगों का, कि जिन्होंने ये मुझे शरफ बख्शा कि मुझे अपने इस टीवी प्रोग्राम में हाजिर होने का मौका दिया। मैं आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, क़िबला बुजुर्गवारी है आपकी।
قبلہ میں ابھی کچھ 2 منٹ پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک جہاں اہل بیت کی عظمت ہے اور اہل بیت کا حق ہے، تو اسی عنوان سے ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میرا پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں یہی رہے گا کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے سے بشریت کی ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب فرمایا، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے یہ کہا کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس پر اگر آپ وضاحت کریں کہ کیا بشریت کی ہدایت کے لیے واقعاً قرآن کافی ہے یا قرآن کے ساتھ اہل بیت کی بھی ضرورت ہے؟ بسم اللہ کیجئے قبلہ۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ بہت بنیادی سوال ہے جس میں عالم اسلام کے جو مکاتب فکر ہیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جی دیکھیے، حضور سرور کائنات کی حدیث شریف ہے جس میں سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا جی کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی، جی میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 بڑی قیمتی، 2 بہت وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بے شک۔ حضور سرور کائنات جو انسانیت کی ہدایت کے واسطے تشریف لائے جی اور جو سلسلہ ہدایت میں سب سے بڑے ہادی تھے، سب سے بڑے نبی تھے، بے شک، سب سے بڑے رسول تھے، سردار انبیاء تھے، بے شک، وہ جن کی ہدایت کے لیے آئے وہ ہم ہیں۔ جی ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، بے شک، وہ ہمارے رسول ہیں۔ بے شک۔ تو جب انہوں نے اس چیز کو، اس ضرورت کو محسوس فرمایا جی جو کائنات عالم و آدم میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، بالکل، وہ اس کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جی تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ صحیح۔ تم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، جی تم کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح۔ 2 بہت وزنی اور قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جی ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ حضور بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور بڑا وسیع ٹاپک ہے جی کہ رسول نے فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جی ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ بے شک۔ اگر آپ اس کو اس نظریے سے اور اس نظر سے دیکھیں تو اہل بیت بھی قرآن ہے، بے شک، یعنی رسول اللہ سبحان اللہ۔ ہدایت کے لیے، جی گمراہی سے بچنے کے لیے، جی راستہ نہ بھٹکے انسانیت، اس کے واسطے رسول اللہ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سبحان ایک اللہ۔ بولتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ بے ایک شک، قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ بے شک۔ مگر اگر ان کو آپ ذرا سا غور سے دیکھیں جی تو ایک کتاب ہے اور ایک استاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک وہ ہے کہ جو پڑھانے والا ہے اور دوسری وہ چیز ہے کہ جو پڑھی جائے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا کالج ہو، کتنی ہی نامور یونیورسٹی ہو، جی کتنا ہی بڑا مدرسہ ہو، جی کوئی ہو، اس سے کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ ایسا ہم نے دنیا میں نہ کہیں دیکھا اور نہ ہی کہیں سنا صحیح۔ کہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، جی مدارس میں عمارت تو تعمیر ہے، بڑی بڑی الماریاں ہیں، جی بڑے بڑے کتب خانے ہیں، بالکل، مگر اس میں کتابیں سجی ہوئی ہیں، جی طلبہ ہیں اور کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے، جو اسکول ہوگا، جو یونیورسٹی ہوگی، جو مدرسہ ہوگا، وہاں کتاب کے ساتھ ساتھ پڑھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتاب کبھی بے شک، سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ پڑھانے والا نہ ہو۔ نہ ہو، یقیناً۔ جو پڑھنا نہیں چاہتے، جی جو سیکھنا نہیں چاہتے،
جو سمجھنا نہیں چاہتے، جی جو غلط راستے پر جانا چاہتے ہیں، گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں، صحیح، جو اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، جو ان کو مدرسے بھیجتے ہیں، اسکول یونیورسٹی بھیجتے ہیں، جی ان کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، جی وہی یہ کہتے ہیں کہ بس ہم گھر پر پڑھ لیں گے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم کیا جی کریں مدرس سے پڑھ کے، کیا بالکل، کریں استاد سے پڑھ کے، کیا کریں ہم مدرسے جا کے ٹیچر سے پڑھ کے. وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اسی لیے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں. اور اللہ، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتاب کافی ہے، جی وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت ضلالت کے دلدل میں دھس جائے اور اللہ، گمراہ ہو جائے، اس مقصد کو نہ پا سکے جس کے واسطے حضور سرور کائنات بتا کے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا، ماشاء اللہ، بالکل بالکل بالکل، تو ضرورت ہے کتاب کو پڑھانے والے کی. بے شک، دیکھیے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے جی کہ بڑی بڑی تنخواہوں پر جی بڑے بڑے پڑھانے والے رکھے جاتے ہیں، جی بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بھی، ایک سے ایک عالم ہیں جو بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھاتے ہیں. صحیح، کوئی بھی طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، جی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ شارپ مائنڈڈ کیوں نہ ہو، صحیح، وہ بغیر پڑھانے والے کے پڑھ نہیں سکتا ہے. یقیناً میں یقیناً، آپ کو ایک بات بتاؤں، جی بسم اللہ، ایک میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر تھے، ہیں یہاں پہ میرے شہر میں لکھنؤ میں ہیں، صحیح، اور میں اپنے تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کروں بسم اللہ، کہ آج انٹرنیٹ پر، جی گوگل پر تمام چیزیں موجود ہیں. صحیح، یہ جو ایک میڈیکل سائنس ہے جی جو 5 سال میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، اور 5 سال کی تعلیم کے بعد، 5 سال پڑھانے کے بعد جی لڑکا ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے. صحیح صحیح، آج آپ نیٹ کو پر کچھ بھی ڈالیے، گوگل پر کچھ بھی ڈالیے، فوراً آپ کو برجستہ اس کا جواب مل جائے گا. صحیح، اس میں کوئی دیر نہیں ہے، ہر چیز نیٹ پر موجود ہے، گوگل پر موجود ہے، جی بالکل، موجود ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا، جی ایسے ہی ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، صحیح، کوئی بات چیت ایسے ہی ہو رہی تھی، تو ان کا ڈاکٹر صاحب آج کل تو ہر چیز موجود ہے، جی نیٹ کے اوپر موجود ہے اور اس کے اوپر موجود ہے، صحیح، اور یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں. تو جی اس کے اوپر کہنے لگے، ہنس کے کہنے لگے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ نیٹ کے اوپر، گوگل پر پورا سلیبس موجود ہے، پورا 5 سال کا کورس تو موجود ہے، جی، مگر وہ تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم سمجھائیں گے نہیں، واہ واہ، بے شک، ہم بالکل پڑھائیں گے نہیں. بالکل، ہم کیسے بتائیں گے جی اپنے اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو، جی کہ کیا چیز سے کیا چیز کو ریلیٹ کرتی ہے، یقیناً کس چیز سے کون سی چیز سمجھ میں آتی ہے، یقیناً، کیا بالکل، پریکٹیکل ہے، کیا تھوڑی ہے. تو آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بھی اس چیز کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بالکل، بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز جو دنیا میں نامور ہیں، وہ بھی کتابوں کے ساتھ ساتھ پڑھانے والے رکھتے ہیں. تو بالکل، اللہ اس کائنات کو تعلیم دینے کے واسطے، پڑھوانے کے واسطے صرف کتاب بھیج دے اور کتاب کا مدرس نہ بھیجے، پڑھانے والا نہ بھیجے، جی یہ تو بات عقل میں نہیں آتی. یقیناً یقیناً، بالکل ایسی ہی ہے. قبلہ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی استاد اور کتاب کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ جہاں تک اہل بیت کے حقوق کا سوال ہے تو میں اگلا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے مذہب شیعہ کا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں اثنا عشری بھی کہتے ہیں، 12 اماموں کا تصور ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 12 امام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور یقیناً اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اگلا سوال میرا یہی ہوگا کہ کیا 12 اماموں اور اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. نہیں حضور، بڑا اچھا آپ سوال کر رہے ہیں. یہ تو صریحاً، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، جی چنانچہ رافاسیر میں ہے کہ جب قرآن کی آیت
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صحیح۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جی تو سرکار رسالت مسجد میں تشریف لائے جی اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے ہیں اور یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ حکم آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ جو صحیح۔ صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جی دیکھیے اللہ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے یہ سب جانتے ہیں۔ بے شک اللہ کا رسول کون ہے یہ سب کو معلوم ہے، بے شک۔ لیکن اولی الامر کون ہے، صحیح۔ کس کی اطاعت کریں جی اور کس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہے۔ جی ان کے نام قرآن نے ہم کو نہیں بتائے بلکہ انہیں اولی الامر کہہ کے مخاطب کیا کہ صحیح۔ اولی الامر کی اطاعت۔ جی تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے، رسول کے صحابی، جی اور انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کی ذات تو سمجھ میں آتی ہے، صحیح۔ مگر اولی الامر کون ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں، انہیں ہم نہیں جانتے کہ اولی الامر کون ہے کہ ان کی اطاعت کے لیے کہا گیا۔ صحیح۔ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جابر سنو، جی اولی الامر میں پہلے علی ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرے حسن ہیں، سبحان اللہ۔ تیسرے حسین ہیں، واہ چوتھے علی ابن حسین ہیں، بے شک۔ پانچویں محمد باقر ہیں، جی چھٹے جعفر صادق ہیں، سبحان اللہ۔ ساتویں موسی کاظم ہیں، سبحان اللہ۔ آٹھویں علی رضا ہیں، بے شک۔ نویں محمد تقی ہیں، سبحان اللہ۔ 10ویں علی النقی ہیں، بے شک۔ 11ویں حسن عسکری ہیں، واہ اور آخری اور 12واں وہ ہے جس کا نام میرا نام ہے، جس کا لقب سبحان میرا اللہ۔ لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کیونکہ حضور سرور کائنات نے اپنے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، جی کہا جابر سنو، یہ ہیں اولی الامر۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ پہلے سے لے کے 12ویں تک جی رسول اللہ نے نام بھی بتائے اور پتے بھی بتائے، بے شک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور فرمائی، بات آ گئی تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، بسم اللہ۔ کہ فرمایا کہ جابر اللہ تمہیں ایک لمبی اور طولانی عمر دے گا اور صحیح۔ اتنی لمبی عمر پاؤ گے کہ میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب تم ان سے ملاقات کرنا تو تم انہیں میرا سلام پہنچا دینا۔ جی یہ معاملہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جیسا آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے پہلے سے لے کے 12ویں تک کی خبر دی ہے۔ بے شک۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو عقیدہ امامت ہے، جی یہ جو 12 امام ہیں، 12 معصوم ہیں، جی یہ جو 12 رسول کے نائب اور جانشین ہیں، جی یہ جن کو ہم نے کہا کہ جو اولی الامر ہیں، بے شک۔ تو یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اور ہمارے اپنے منتخب کیے ہوئے نہیں ہیں، یقیناً یقیناً۔ بلکہ یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، منتخب کردہ پروردگار ہیں، بے شک۔ اور ان کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا۔ بالکل۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے غور فرمائیے حضور جی بسم اللہ۔ کہ جس آرڈر میں، جی جس ترتیب سے رسول اللہ نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو نام بتائے تھے صحیح۔ کہ میرے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا اور آخر میں کون ہوگا، اسی ترتیب سے ہم کو پہلے سے لے کر کے 12واں نظر آیا اور ملا۔ سبحان اللہ۔ بالکل اس بالکل۔ سے صداقت ظاہر ہو رہی ہے، جی اس سے حقانیت ظاہر ہو رہی ہے، اس سے سچائی ظاہر ہو رہی ہے، جی اور اس سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ یہ دنیا کے منتخب کیے ہوئے نہیں ہیں بلکہ الہی منتخب کردہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک بے ورنہ شک۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، جی ہمارے ہندوستان میں جی مغل سلاطین تھے جنہوں نے حکومت کی، صحیح بالکل۔ کافی لمبا دور رہا ان کا، کافی لمبا، ظاہر ہے کہ تمام لوگ جانتے ہیں اور تاریخ کا ہر طالب علم اچھی طریقے سے واقف ہے۔ بالکل۔ میں بہت مختصر وقت میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں، بسم اللہ۔ عرض کروں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو شخص آیا
اس کا نام بادشاہ تھا بابر تھا. جی جی. کیا جس وقت بابر نے ہندوستان میں آیا اور اس نے ہندوستان پر حکومت کی اور جو پہلا بادشاہ تھا مغل سلاطین میں، جی کیا کوئی اس وقت بتا سکتا تھا کہ مغل سلاطین میں کون کون بادشاہ گزریں گے؟ نہیں نہیں. آج تو تاریخ کا ایک بچہ بھی بتا دے گا جو طالب علم ہے جی کہ پہلے بادشاہ کا نام کیا ہے، دوسرا بادشاہ کون تھا، تیسرا بادشاہ کون تھا، چوتھا کون تھا. جی بالکل تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم بھی بتا دے گا. یقیناً. مگر جس وقت بابر نے ہندوستان پر حکومت رکھی اور پہلا قدم تختوں پر اپنے رکھا، کیا اس وقت کوئی بتا سکتا تھا کہ بابر کے بعد کون ہوگا، نہیں. اس کے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. یہی تو معجزہ ہے اور یہی تو اس بات کو دلیل فراہم کرتا ہے کہ جو ہمارے امام ہیں، جو معصوم ہیں، جو منتخب کردہ پروردگار ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اولی الامر میں ہیں، وہ لوگ دنیا کے نہیں ہیں بلکہ دین کے بچانے والے ہیں، جن کو اللہ نے دین کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے دین کی حفاظت کے واسطے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت بڑی دلیل ہے قبلہ. جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جو 12 اماموں کا تصور ہے اور اولو الامر کی تفسیر آپ نے بیان کی. اس میں سے ظاہر ہے کہ اولو الامر میں سے 12واں جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو میں آخری سوال اسی عنوان سے قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ یہ دور بھی دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ منتظر ہے. سوال اسی عنوان سے کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہمیں کون سی بنیادی اقدامات کرنے چاہیے، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے. دیکھیے ان کے ظہور کے لیے تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں تعجیل ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے. بے شک بے شک. سب سے پہلے تو ہم ظہور کی تعجیل کے لیے کہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو، بے شک ہم اللہ کی سرکار میں دعا کریں. جی سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہی ہے. بالکل. اس لیے کہ کب ظہور ہوگا، کب وہ تشریف لائیں گے، جی اس کے متعلق کسی کو نہیں معلوم ہے. بے شک. اور انتہا یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کب کس وقت ان کا ظہور ہوگا. صحیح. اس لیے کہ ہمیں تو رسول اللہ نے بتایا، رسول نے فرمایا کہ وہ آئے گا جی جب دنیا زمانہ ظلم و جور سے بھر جائے گا، بالکل. تب وہ آ کے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے. بے شک. تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس وقت ظہور ہوگا، کب ظہور ہوگا. ہم تو انتظار میں ہیں اور ثواب انتظار ہمیں مل رہا ہے. بے شک. اور انتظار میں وہ بھی ہیں. جی. مگر ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے لیے، دونوں کے لیے کچھ علامات ہیں. جی. ہمارے لیے جو علامتیں ہیں وہ بھی تاریخ میں لکھی بھی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی علامتیں ہیں. صحیح. تو ان کے پاس ایک علم رہتا ہے جو حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہے، جس کا فریرہ لکھا ہوا ہے. جی. اور وہ فریرہ جب خود سے کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا تو وہ وقت ظہور. اللہ اکبر. لیکن تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی سرکار میں دعا کریں تعجیل. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم اپنے کو تیار کریں. اپنا کیریکٹر، اپنا کردار ہم ایسا بنائیں کہ اگر ہماری زندگی میں ان کا ظہور ہو جائے تو کم سے کم ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، اور حاضر ہونے میں ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو، ہمیں کوئی ندامت نہ ہو. بے شک. ایسا کیریکٹر ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا ایسا کردار ہونا چاہیے. اور کیریکٹر اور کردار ویسا ہی ہو جیسا ہمارا اللہ چاہتا ہے اور جیسا ہمارا رسول چاہتا ہے، جیسا ہم کو اسلام نے بتایا، جیسا ہم کو رسول خدا نے بتایا، اور جیسا ہم کو آل رسول نے بتایا. سبحان اللہ. اس کے لیے دعائیں بھی ہیں، اس کے لیے کہ ہم تعجیل کے لیے کیا کریں کہ جلد ظہور ہو. ہم دعا اللہ کی سرکار میں کرتے رہیں، ہم اپنے کو تیار رکھیں. جی. اس لیے کہ جب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس وقت ظہور ہوگا،
کب ظہور ہوگا؟ بالکل کون سا لمحہ ایسا ہوگا کہ جس لمحے یہ آواز آئے گی جی کہ قائم آل محمد کا ظہور ہو گیا؟ سبحان اللہ. تو ہم کو بالکل ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بے شک. جس طریقے سے ایک آرمی کا آدمی جی ایک فوجی سرحد کے اوپر حفاظت کرتا ہے تو ہر وقت وہ اٹینشن رہتا ہے, جی ہر وقت وہ بالکل چست درست رہتا ہے, بالکل ہر وقت وہ ہوشیار و تیار رہتا ہے کہ صحیح. کس وقت ہم کو حکم ملے اور ہم بالکل تیار رہیں, اور کس وقت ہر وقت وہ آرڈر کا منتظر رہتا ہے. جی ویسے ہی ہم بھی ہر وقت آرڈر کے منتظر رہیں کہ کس سبحان وقت وہ اللہ. ندا آئے, غیبت کی آواز آئے اور ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. بے شک بے شک. اللہ کی سرکار میں آپ کی دعا کرتے ہیں جی کہ پالنے والے ظہور تو ہوگا جی جس کو تو نے حجاب غیب میں رکھا ہے, ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے, جی وہ ایک دن تیری مرضی سے حجاب غیب الٹ کے آئے گا جب تیرا حکم ہوگا. بے شک. مگر پالنے والے کاش یہ موقع, کاش وہ دن, جی کاش وہ لمحہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے سبحان تو اس سے اللہ. بہتر خوش نصیبی کی اور کوئی بات نہیں. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے, مومنین کے لیے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی میسج ہے تو انشاءاللہ العزیز مومنین امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں, بسم اللہ کیجیے. میں امام حسین ٹی وی کے وسیلے سے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو, تمام سننے والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیے, اپنا کریکٹر, اپنا کردار جی درست رکھیے, عقیدہ اپنا سلامت رکھیے, صحیح. اور ہر وقت جیسا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جی کہ جس طریقے سے ایک فوجی سرحد کے اوپر کھڑا ہوا ہر وقت اٹینشن میں ہے, ہوشیار ہے جی کہ کس وقت اس کو آرڈر مل جائے, کس وقت اس کو کون سا حکم مل جائے. صحیح. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جو سرحد کے اوپر حفاظت کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں یا اپنے ٹینٹوں میں سو رہے ہیں. جی نہیں, وہ ہر وقت بالکل تیار ہیں, اٹینشن. بالکل. تو ویسے ہی ہم کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہے. بے شک. ہم اپنا کریکٹر ایسا بنائیں, ہم صحیح. اپنا کردار ایسا بنائیں, اور پھر کریکٹر اور کردار کے ساتھ ساتھ جی یہ بات میں اپنے تمام سننے والوں کو جو امام حسین ٹی وی پر تجھے سن رہے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں بسم اللہ. کہ دیکھیے اپنے علمی معیار کو بلند کیجئے, اس لیے کہ جو آنے والا آئے گا جی وہ وارث علم ہوگا, سبحان جس کے اللہ. پاس وہی علم ہے کہ جو رسول کے پاس تھا, جو علی کے پاس تھا. سبحان علی اللہ. بھی خطیب منبر سلونی ہے, وہ بھی خطیب منبر سلونی ہوگا. سبحان جس اللہ. طریقے سے علی نے دعویٰ کیا تھا سلونی کا, جی اسی طریقے سے وہ بھی دعویٰ کرے گا. بے وہ شک. بھی وہی ہے کہ جو علم علی کے پاس ہے, تو کم سے کم اس کے ماننے والے, ان سے عقیدت رکھنے والے, ان کے چاہنے والے, جی ان کی تعجیل کے لیے دعا کرنے والے جی اپنے علمی معیار کو بھی بلند کریں. ہاں, اس منزل کے اوپر تو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں. بے شک. جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہے, تو جی جو اللہ کا کبریائی ہے, جو بزرگی ہے, جو عظمت ہے, ہم اس طریقے سے تو اس کی عبادت نہیں کر سکتے, لیکن جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی تو عبادت کریں. بے شک. ویسے ہی جو اہل بیت کا علم ہے اور ان کے چاہنے والوں اور غلاموں کا ہونا چاہیے ہے, بالکل. وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن جتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں اتنا تو ضرور حاصل. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے, اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں, اور کربلا مقدسہ میں بھی آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہیں. بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ تمام حضرات کا اور امام حسین ٹی وی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا. میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میں حضرت امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر کربلا سے لائیو ہوں, اور میری طرف سے حضرت کی خدمت میں ذریعہ متعارف جا کر کے
بہت بہت زیارت پہنچیے گا، حضرت کی خدمت میں سلام انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا محمد مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، اور یقیناً یہی چیزیں آنے والی ہے، اور یہی چیزوں کی ضرورت ہے اس دور میں بھی، کہ ہمیں ہر وقت اپنے امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، اور کسی وقت بھی ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے وقت کے امام سے غفلت کرنا، یہ یقیناً جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ اپنے وقت کے امام سے غفلت کر جائے، اور کسی وقت ایسا بھی کوئی وقت خدا نخواستہ آ جائے کہ ہم جو ہے وہ اپنے وقت کے امام سے غفلت میں چلے جائے، اور کسی طریقے سے بھی، اور ہمارے ذہن میں جو ہے اپنے وقت کے امام کے بارے میں بالکل ہمارا ذہن خالی ہو جائے۔ دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کے کام یقیناً فرائض میں بھی ہے کہ ظاہر ہے فیملی ہوتی ہے، اور ہر اعتبار سے ہمیں اپنے دنیاوی مسائل کو بھی حل کرنا ہے، لیکن اس دنیا میں اس طریقے سے انسان کی ایک دفعہ ایسا مگن نہ ہو جائے کہ مکمل اپنے وقت کے امام سے غافل ہو جائے، اور اس کو ظہور امام زمان علیہ السلام کی کوئی بھی چیز اس کے ذہن میں نہ رہے۔ یہ اصل چیز ہے، وگرنہ قطعی طور پہ ہمارے مذہب میں رہبانیت جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رہبانیت میں چلا جائے اور دنیا سے الگ تلگ ہو جائے اور کسی کونے میں بیٹھ جائے۔ یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ممکن بھی نہیں ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ البتہ ہمارے کچھ علماء اور کچھ اس قسم کے بزرگان کی کچھ چیزیں تھی کہ جو ایک وقت کے لیے دنیا والوں سے قطع رابطہ کر لیتے تھے، اور وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، لیکن وہ کچھ خاص ایسے مواقع ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی حالات میں قطعی طور پر بھی رہبانیت جیسے مکمل طور پہ انسان الگ تلگ ہو جائے، دنیا والوں کو چھوڑ دے، تو اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یقیناً دنیا کے کام بھی ضروری ہے اور کرنے ہوتے ہیں، لیکن ان دنیا کے کاموں میں کوئی ایسا انسان اس طریقے سے انسان پھنس نہ جائے کہ مکمل طور پہ وہ اپنے وقت کے امام سے غافل ہو جائے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ امام جو ہے جب ظہور فرمائیں گے تو ہماری آمادگی ہونی چاہیے، اور ایسی آمادگی ہونی چاہیے جیسے انسان موت کے لیے آمادہ رہتا ہے، جیسے موت کے لیے انسان آمادہ رہتا ہے، اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو اسی طریقے سے ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی ظاہر ہے آمادہ ہونا چاہیے کہ امام کسی وقت بھی اگر ظہور کرے تو ہم کم از کم منہ دکھانے کے لائق رہے، ہمیں یہ شرمساری نہ ہو جائے کہ ہم کس حالات میں جو ہے اپنے وقت کے امام کو منہ دکھائیں گے۔ تو ہمارے آمادگی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جیسے انسان موت کے لیے آمادہ رہتا ہے، تیار رہتا ہے، اسی طریقے سے وقت کے امام کے ظہور کے لیے بھی تیار رہے، اور اپنے اعمال، اپنے کریکٹر کو صحیح رکھے۔ کریکٹر کو صحیح رکھنا یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی جب ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری کسی طریقے سے بھی کسی اعضاء اور جوارح سے انسان کو، کسی بھی ایک مومن کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اولاً تو انسان کو نقصان نہ ہو جائے، انسانیت کی بھی قدر ہے، انسانیت کے لحاظ سے بھی کسی کو نقصان نہ ہو جائے، اور مومن کو تو قطعی نقصان نہ ہو جائے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری کسی دوسرے فعل سے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ زبان کو دیکھیں تو زبان سے بھی ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں کے خلاف گفتگو کرنا، لوگوں کے خلاف فساد کرنا، لوگوں کے خلاف معاشرے میں برائی کو پھیلانا، قباحت کو پھیلانا، دوسرے اعتبار سے جو ہے تو یہ ہماری زبان کی طرف سے، جو زبان ہے اس کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے کسی کے مال کے اوپر نظر رکھنا خدا نہ خواستہ ایک مومن کی شان اور شوکت یہ نہیں ہے، اور یا کسی کے خدا نخواستہ ناموس کی طرف نگاہ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ خود آپ اپنے آپ کو، اگر کوئی بھی ایسا کر رہا ہے تو خود اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو شرمسار کر رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ انسان جو ہے اس کی ذریعے سے وہ شرمساری جو ہے
وہ اس سے آپ امام کے بیعت کے لائق آپ نہیں رہیں گے۔ خدا نخواستہ کوئی اس قسم کے کام اگر کوئی بھی وہ کر رہا ہے تو یہ نہایت ہی برے کام ہے۔ اور برائی تو پھر ایسی چیز ہے کہ انسان جب ایک دفعہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ برائی میں دھستا ہی چلا جاتا ہے، اس میں پھنستا رہتا ہے۔ کبھی بھی برائی میں جب ایک دفعہ انسان چلا جائے تو وہ پھر ایک برائی سے دوسری برائی، دوسری برائی سے تیسری برائی، اور انسان جو ہے وہ اس فساد سے جو ہے وہ نکل نہیں سکتا، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اما یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص ایک رحم و کرم آپ کے اوپر ہو جائے اور حالات کچھ ایسے سازگار ہو جائے کہ انسان برائی کو چھوڑ دے۔ کسی قسم کی برائی بھی ہوتی ہے، چھوٹی برائی ہو بڑی برائی ہو، اس سے پھر نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہی ہے کہ اس چیز کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، دور جائے، اپنے وقت کے امام کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہی رکھیں ذہن میں کہ امام کا ظہور ہونا ہے اور ہمیں امام کو منہ بھی دکھانا ہے۔ ظاہر ہے امام تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو ہم کام انجام دے رہے ہیں، امام باخبر ہے ہمارے ہر قسم کے قول، فعل، کردار، رفتار جو بھی کر رہے ہیں، امام ان سے باخبر ہے اور ان کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اعمال بھی امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ انسان، یعنی جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو امام کو پتہ ہو۔ امام ہمارے ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے ہر عمل کے اوپر حاضر اور ناظر ہے، شاہد ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہوگی، اور اعمال کی درستگی میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے ان سے جو ہے پرہیز کرے، اور وہ چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کی طرف جائے، اور جو نیکیوں کی تاکید کی گئی اس میں سبقت حاصل کرے، نیکیوں میں سبقت حاصل کرے۔ اور ہمارے ہر طریقے سے انسان اپنے حسب استعداد، انسان جو حسب جو اللہ نے جو چیزیں دی ہے انسان کو، جتنی توانائی دی ہے، اسی توانائی کے اعتبار سے انسان نیکی کر سکتا ہے۔ اور اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب مال ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے وہ کر سکتا ہے، نیکیاں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے کسی کے پاس، تو وہ اعضاء اور جوارح کی طرف سے بھی وہ نیکی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے تو کم از کم نیت کو تو نیک رکھ سکتا ہے، نیت کو نیک رکھے انسان۔ کسی کے اوپر، اس کے اوپر برے نیت سے ذہن میں اس کے بارے میں برائی کو سوچنا، یہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ بعض چیزوں میں انسان مجازات نہیں ہوتا۔ اگر انسان کسی کے اوپر ذہن میں اچھائی نہیں رکھتا تو اللہ اس پر انسان کو مجازات نہیں کرے گا، اس کے اوپر اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ روح میں جو ہے ان چیزوں کے اثرات ہو جاتے ہیں، روح میں جو ہے انسان اسے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اگر برے خیال آپ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کی روحانیت کے اوپر غلط اثرات ہوں گے کسی نہ کسی حد تک۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صاف ذہن رکھنا چاہیے اور دین کے کاموں میں سبقت کرنا چاہیے۔ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو بھی قربتاً الی اللہ انجام دے، قربتاً الی اللہ۔ کھانا کھا رہے ہیں قربتاً الی اللہ، نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں کھا رہا ہوں اچھی طرح تاکہ میں کام کر سکوں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ یقیناً یہ کام آپ کا جو ہے ثواب میں شامل ہوگا۔ تو ہر چیز کو خدائی رنگ دینا چاہیے۔ ہماری جتنی بھی زندگی کے جو بھی پہلو ہے اس میں سب چیزوں کو خدائی رنگ دینا چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی حالت میں رہ رہے ہیں تو اولاً تو انسانیت کی نیت، لوگوں کا احترام کرے، لوگوں کو دکھ نہ دیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ اگر انسانیت سے ہٹ کر بھی ہے، دینی میں ہے، تو دینی میں ظاہر ہے کہ مومن تو پھر نہایت ہی اس کا احترام ہے، اور مومن کو کسی طریقے سے بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے اپنے ذاتی مسائل کو ہٹ کر کے ہمیں اہل بیت کو دیکھنا چاہیے، امام زمان علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے۔ اور کیا حدیث میں یہ چیز وارد نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دوست رکھو، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حبدار کو اور ان کے دوست کو دوست رکھو، چاہے وہ آپ کے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سے محبت کرنے والا ان کا شیعہ، ان سے آپ محبت کرو چاہے وہ آپ کے باپ کا دشمنی کیوں نہ ہو، قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ باپ کا قاتل ہے لیکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ ہے،
تو اس سے آپ محبت رکھو گے. اور برعکس بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود حضرت کا دشمن ہے تو اس سے آپ نفرت رکھو، اس سے ابراز براءت کر لو، چاہے وہ آپ کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو. آپ کا والد ہے، آپ کے رشتہ دار ہے. اب یہ باپ کا رشتہ جو حدیث میں ہے، باپ کا بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے رشتہ داروں کی بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے اہل بیت کا دشمن ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے. معیار جو ہماری دوستی کا ہے وہ اہل بیت کا ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ انسانوں میں دیکھتے ہیں تو انسانوں کی بھی کئی نوعیت ہوتی ہے. ایک نوع انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کے حبدار نہیں ہیں لیکن اہل بیت سے کوئی بغض بھی نہیں رکھتے، ناشنا لوگ ہیں. تو ظاہر ہے وہ اپنے ان کے قید و قیود ہوں گے. اور جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ ظاہراً وہ ناسبی ہے تو وہ ناسبیوں سے بھی زیادہ مل جل نہیں رکھنا چاہیے. واحد وہ افراد ہے کہ جن سے معصومین نے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ روابط نہ رکھیں، اس میں سے جو ہے یہ نواسب ہے. ایسے ناسبی جو کہ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہے، اللہ کے اولیاء کے دشمن ہے. ظاہر ہے کہ ان میں سے خود اہل بیت علیہ السلام کے دشمنان سے کسی طریقے سے بھی ہمیں تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے دوری اختیار کریں. ہم دلی اعتبار سے دوری اختیار کریں اور ہم جو ہے ان کے نزدیک نہ جائیں، سلام کلام بھی نہ ہو جائے تو بہتر ہے. کیونکہ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی روحانیت کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے اور آپ اس سے جو ہے آپ کو نقصان ہوگا. تو اگر کوئی یہ ہے کہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی اگر ہم سلام کلام رکھیں، ان کی مثلا اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کریں، اگر فوت ہو جائے تو ان کے جنازے میں شرکت کریں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے معاشرے میں رہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوگا. فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بے شک کافر معاشرہ ہے لیکن اس میں آپ اچھے روابط لوگوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس چیز پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ شخص کون ہے جو اس قسم کے ان کے اخلاق اچھے ہیں. تو اس سے بھی یہی ہے کہ خود اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو آشنائی ہو جائے گی آپ کے ذریعے سے. یعنی اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے روابط رکھ رہے ہیں، وہ بھی اہل بیت کے لیے اچھے روابط رکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ بھی آپ کے خیر کا کام شمار ہوگا اور ثواب آپ کو ہوگا. چونکہ ہر شخص جو ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جو بھی کر رہا ہے کم از کم ایک نائب عام ہے، نیابت عامہ میں وہ شخص آ جاتا ہے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً اپنے دور میں وہ تو آپ امام زمانہ علیہ السلام کے نیابت عامہ میں آ جاتے ہیں، آپ ان کے عام طور پہ نائب ہے. اور جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے کاموں میں، اہل بیت علیہ السلام کے امور میں جو شخص بھی آ رہا ہے اور ان کو انجام دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ احیاء دین کر رہا ہے، دین کو احیاء کر رہا ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ اہل بیت کے نائبین میں سے شامل ہوگا، نیابت عامہ میں شامل ہوگا. نیابت خاصہ تو کسی کو نہیں مل سکتی، نیابت خاصہ اس کا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن نیابت عامہ ہر وہ شخص اہل بیت کا نائب عام ہے کہ جو احیاء دین کر سکے، اور وہ کسی طریقے سے بھی ہو. بے شک آپ عزاداری کر رہے ہیں، بے شک آپ مجالس برگزار کر رہے ہیں، بے شک آپ مومنین کے لیے قیمتی دروس، ایسے درس ہے، درس مباحثے، یہ چیزیں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بے شک آپ ہاسپٹل بنا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے علاج کے لیے، تو یہ جتنی چیز بھی ہے اس سے سربلندی ہوگی، آپ کے ذریعے سے سربلندی ہوگی اسلام کی. اور کہیں گے یہ مسلمان ہے. اگر آپ کسی کافر معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر آپ ایک اچھے کام کر رہے ہیں، تو لوگ جب اسے استفادہ کریں گے کہیں گے یہ فلاں مسلمان شیعہ نے یہ کام کر لیا ہے. تو اسی بھی ظاہر سربلندی ہوتی ہے، اور سربلندی آپ اسلام کی کر رہے ہیں تو آپ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہوں گے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیجئے، اور بین الحرمین ہم وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.